अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भैया, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था ना, तारीख नबूवत हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो 3 रसूल आए थे और जिनका कुरान में बार-बार ज़िक्र आया है और जिनकी जो कौम है उनके ऊपर अज़ाब नाज़िल हुआ था और उनका जो मेन गुनाह था वो ये था कि वो शिर्क करते थे। ठीक है? उनसे पहले के 3 रसूलों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद अच्छा कौन थे वो? हज़रत स्वालेह, हज़रत नूह और क्या नाम था याद है? हज़रत शोएब नहीं, हज़रत शोएब नहीं, हज़रत स्वालेह, हज़रत नूह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो इन तीनों की कौम पर अज़ाब आया था क्योंकि उन्होंने शिर्क किया था, ठीक है? बस उनका मेन जो गुनाह था वो शिर्क था। अच्छा, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद के 3 रसूलों का जो ज़िक्र कुरान में बार-बार आया है और उनके फिर अलग-अलग थे, जैसे कि हज़रत किसका है, मैं गलत बोल रही हूँ ना नाम मेरे ख़्याल से? जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले थे, एक हज़रत वो स्वालेह थे थे, हुँ? वो हज़रत हूद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है ना? सही है ना? अच्छा, उसके बाद जो ज़िक्र हुआ था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, जो कि नाप-तोल में कमी करते थे, धोखा देना शुरू हो गए थे, ठीक है? फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो हमजिन्स परस्ती में मुलव्वस हो गई थी। फिर तीसरे जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बार-बार ज़िक्र है, उनकी कौम पर अज़ाब का, क्योंकि जो है वो उ उस उन्होंने उनकी जो कौम थी वो ये जो फ़िरौन वाले थे, उन्होंने जबर के साथ गुलाम बना लिया था लोगों को और उनके ऊपर ज़ुल्म किया करते थे, ठीक है? तो ये हमने इस तरह से पढ़ लिया था, 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले, 3 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जो रसूल आए, ठीक है? अच्छा, फिर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, ठीक है? और उनके बाद जो है तकरीबन 600 साल का अरसा था कि जिसमें कोई भी नबी, कोई भी रसूल नहीं आए थे। ये हमने पढ़ा था और एग्ज़ैक्टली जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 571 साल थे। इतना अरसा था क्योंकि 571 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, ठीक है? और उन पर वही का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 610 ईस्वी में था। ठीक हो गया? यहाँ तक हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या पढ़ रहे थे कि ठीक है, यहाँ तक तो इतना ही था। हाँ, ये वाली जो आयत आई थी ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वाली, तो ये इस पे यहूदियों ने जब ये वाली आयत देखी तो उन्होंने फिर कहा कि अगर हमारे ऊपर ये वाली आयत नाज़िल होती ना, तो हम तो फिर इस दिन को इस तरह से याद रखते, ईद के दिन के तौर पे फिर हम इस दिन को मनाया करते। ठीक है ना? ये एक बात हुई थी इस आयत के हवाले से। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये वाली जो आयत है ना, ऊपर जो आ रही है, हुवल्लज़ी अरसला, तो ये जो है ये 3 मकामात पर ये वाला मज़मून आया है जो इस आयत में आया है, ठीक है? इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मज़मून है। अच्छा, और ये बताया गया कि एक तो 3 बार आया है, दूसरा ये कि इसके आस-पास भी कोई इस तरह की आयत, इस तरह का मफ़हूम किसी और नबी या रसूल के लिए नहीं आया है, ठीक है? जिसमें ये वाला इसका तर्जुमा था ना, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को अल-हुदा के साथ और दीन हक देकर, ताकि गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर, और काफ़ी है अल्लाह बतौर गवाह। तो ये वाले वर्डिंग्स जो आए हैं, ये सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं और ये 3 दफ़ा इस तरह के वर्डिंग्स आए हैं, ठीक है? और किसी और नबी के लिए या रसूल के लिए इसके आस-पास के मतलब करीब-करीब मफ़हूम के भी वर्डिंग्स नहीं आए। सही है? ये एक बात हुई थी यहाँ पर। और फिर आया था कि देखिए ये रसूलहू आया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और बाकी जो नबी थे, जैसे कि हज़रत आदम थे वो सफ़ीउल्लाह थे, हज़रत नूह के बारे में हमने पढ़ा था नजीउल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल दबीहुल्लाह, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और हज़रत ईसा रूहुल्लाह। ये हमने कहा था कि हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप में से किसी ने अगर वो वीडियो तो भेजी थी लेकिन मैं वीडियो देख नहीं सकी। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो क्या चीज़ हमारे सामने आई क्लियर होके? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह क्यों बोलते थे? किसी ने इसके ऊपर देखा था? कोई बता सकता है? क्योंकि वीडियो मैं देख तो नहीं सकी। चलिए इट्स ऑलराइट, फिर मैं ये अगेन कल पे फिर पोस्टपोन हो जाएगा और फिर मैं इसलिए मैं खुद ही देख के बता दूँगी फिर। अच्छा, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूलुल्लाह ये आया है, ठीक है? तो फिर बताया गया है कि जो मनसब-ए रिसालत है, वो जिस मुक़द्दस हस्ती पर अपने नुक़्ता उरूज को और नुक़्ता कमाल को पहुँचा है, वो है ज़ात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ रहा था कि जो भी रसूल आए थे वो अपनी कौम की तरफ आए थे, तो इसलिए उनका जो खिताब था वो इस तरह से होता था, या कौमी, ए मेरी कौम, ठीक है? लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हर ज़माने के लिए जो आने वाला जो ज़माना था, सबके लिए और मतलब हर कौम के लिए थे,
پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اس لیے یا ایھا الناسو کر کے خطاب آ رہا ہوتا ہے، اے لوگوں، ٹھیک ہے، یا قومی کر کے نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ کسی پرٹیکولر قوم کی طرف نہیں آئے تھے، صحیح، وہ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، صحیح ہے، یہاں تک ہی پڑھا تھا ہم نے۔ اب آگے سے پڑھتے ہیں، اور کوئی بات میں نے مس کی ہو یا کوئی ایسی بات ہو آپ تو کہنا چاہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اچھا ہما باجی ابھی جوائن کیا، ہما جی آپ بتا سکتی ہیں کیا وہ ایگزیکٹلی روح اللہ پہ آپ نے دیکھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اگر کچھ آپ بتانا چاہیں تو؟ بالکل یہی تھا روح اللہ پہ جو دیکھا تھا نا، وہ یہی تھا کہ کیونکہ اللہ کی روح جو ہے نا، وہ اللہ کی روح سے، اللہ کے حکم سے آئے تھے نا وہ، تو اسی لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہی کہا ہے انہوں نے نا اس میں ویڈیو میں، اللہ کے حکم سے آئے تھے مطلب؟ اللہ کی روح پھونکی تھی نا اس میں، یعنی کہ اس طرح سے اللہ کے حکم، روح اللہ کا امر ہے نا، حکم ہے، تو اس لیے اچھا اچھا اچھا، اس طرح سے۔ ہاں روح اللہ کا امر ہے اور اللہ کا حکم ہے، جو کہ حضرت مریم کے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اچھا، اور اوکے روح اللہ اوکے، کہا اس جاتا وجہ سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہے۔ ہاں چلے صحیح، اب آگے سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، چنانچہ قرآن مجید میں جب دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آفاقی انداز سے ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے بنی نو انسان، اپنے اس رب کی بندگی اور پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ الفاظ آپ کے خطبے میں وارد ہوئے ہیں، جس کو نہج البلاغہ کے مصنف نے نقل کیا ہے۔ اس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی لرسول اللہ الیکم خصۃ والی الناس کفۃ، اے قریش، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون آیا ہے، چنانچہ فرمایا گیا، وما ارسلناک الا کفۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی جی جی، کیا ہوا؟ یہ کاف وطن ہے، میں نے کچھ غلط پڑھ دیا، مجھے بتائیں کہاں پہ؟ یہ آیت ہے نا، یہ اوپر بھی اچھا خاصت کافہ ہے، اور ہاں ہاں کافہ ہاں، ہے، کفا نہیں اچھا، ہے۔ تو یہ اچھا اس پہ مد ہوگا پھر ایکچوئل میں نا الف پہ، ہاں جی، اوکے، اور اوپر بھی پھر یہی میں نے غلط کیا ہوگا، خاصتاً ہوگا ہے نا، ناسی کافہ، جی اور خاصہ اس سے پہلے دیکھیں خاصہ، جی وہ بھی جی، وہ ایسی بھی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل۔ ہاں اچھا، وہی مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، اچھا وہ مد مسنگ ہے اس لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، اور یہی مفہوم ہے اس آیت مبارک کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بس جان لیجئے کہ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کی جانب، اور یہ اصل میں اس لیے ہے کہ آپ سے پہلے واقعتاً دنیا میں مینز آف کمیونیکیشن یعنی ذرائع رسل و رسائل ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کیا بہترین بات ہے نا، کہ اصل میں یہ اصل میں اس لیے ہے کہ آپ سے پہلے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے واقعتاً دنیا میں مینز آف کمیونیکیشن یعنی ذرائع رسل و رسائل ایسے پڑھیں گے نا، رسل و رسائل ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکتا۔ جو ارتقا ہوا ہے کہ اب اس رسالت کاملہ کا ظہور ہو جس کی دعوت ہو پوری نوع انسانی کے لیے بیک وقت، اور جو مبعوث ہو الی الاسود والاحمر، تمام انسانوں کی جانب، خواہ وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں، خواہ وہ یورپ کے سرخ رو لوگ ہوں، خواہ وہ مشرق کے زرد رو لوگ ہوں،
ذرا آگے چلیے، ٹھیک ہے نا. تو اس پیراگراف میں وہی بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ پہلے اس طرح سے نہیں تھا نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو رابطے ہو گئے ہیں جیسے تاروں کے ذریعے اور ڈفرینٹ سگنلز وغیرہ. اب تو وائرلیس بھی ہو گیا، تار نہ بھی ہو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے نا. تو پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا نا، تو کوئی ایک نبی پوری دنیا تک کیسے پیغام لے کر جا سکتے تھے نا. تو لیکن یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ اب ہم لوگ کو یہ سارے مینز آف کمیونیکیشن بہت ایزیلی ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو ایزیلی دعوت بہت کم ٹائم میں بہت بڑے عرصے بہت بڑی ایریا میں پھیل سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، اور کسی کو اس بات کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی پارٹ لے لیا کریے. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. بالہدی سے یہاں مراد قرآن حکیم ہے. یہ پہلی چیز ہے جو حضور لے کر مبعوث جو ہوئے، جو ہدایت کاملہ و تامہ ہے. کاملہ ہے جو ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین، ہدل للمتقین ہے، شفاء لما فی الصدور ہے. اس ضمن میں بھی ایک بات نوٹ فرما لیں، ہمارا ایمان ہے توریت بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی زبور بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی. بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے گئے تھے. دیگر انبیاء و رسول کو بھی صحیفے دیے گئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا. ان میں سے بعض کتابیں تو دنیا سے ناپید ہو گئی. صحف ابراہیم کا کہیں کوئی وجود نہیں، اور بعض کتابیں موجود ہیں، ان کے بارے میں ان کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہیں، نہ ہی وہ اس زبان میں ہے جن میں وہ اصلاً نازل ہوئی تھی. ان کتابوں کو ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں محرف ہے نا. محرف پڑھیں گے اس کو شاید نا کہ مطلب چینج ہو گئی ہے نا. لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی کتابیں آئی تھی اس کا کسی کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر وہ کچھ کا تو بالکل نام و نشانی نہیں ہے، کچھ کی لینگویج تبدیل ہو گئی اور اس میں چینجز بھی آئے. ٹھیک ہے، ان صحائف میں. تو اس طرح کر کے اپنی اصل حالت میں کوئی ایک بھی کتاب آسمانی نہیں ابھی موجود ہے سوائے قرآن مجید. لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا. چنانچہ قرآن مجید میں بصراحت اس کو بیان کر دیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تمام ائمہ امت اور تمام جمہور مسلمین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ذکر سے مراد قرآن ہے. خود قرآن ہی میں اس کا ایک نام ذکرا بھی بیان ہوا ہے. اچھا، قرآن کریم کا ایک نام ذکرا بھی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. سابقہ کتابیں در حقیقت اسی کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن ہے نا، ایڈیشن صحیح ہے. اچھا، سابقہ کتابیں جو تھیں وہ در حقیقت اسی یعنی قرآن کی اسی کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے. جس کتاب ہدایت کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے قرآن حکیم. جس طرح انسان کے مادی ذرائع و وسائل نے ارتقائی مراحل طے کیے، اسی طرح انسان کے ذہن اور شعور کا معاملہ بھی ارتقا پذیر رہا. کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میوٹ کرنے کے. اچھا ٹھیک ہے، تو جس طرح جس سوری میں کہاں پہ تھی. غور کریں، اسے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی افریش پارٹی ایک ہیلتھی اور اچھا، جس کتاب ہدایت کا آخری اور مکمل ایڈیشن ہے قرآن حکیم. جس طرح انسان کے مادی ذرائع و وسائل نے ارتقائی مراحل طے کیے، اسی طرح انسان کے ذہن اور شعور کا معاملہ بھی ارتقا پذیر رہا. انسان جب اپنے عقلی بلوغ کو پہنچا، اپنی عقلی اور ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے پختہ میچور ہوا،
تو یہ وہ وقت تھا کہ اب اسے ہدایت کاملہ و تامہ یعنی ابدی ہدایت مکمل طور پر دے دی جائے، لہٰذا اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نا. اس بات کو ہم کس طرح سمجھیں گے کہ شروع میں جو بالکل انسان تھے تو ان کی عقل اور شعور اس طرح اس لیول پہ تو نہیں پہنچا ہوا تھا نا، جس طرح آہستہ آہستہ آنے والے زمانوں میں جس طرح وسائل اور جو مٹیریلز وغیرہ تھے وہ ایڈوانسڈ ہوتے چلے گئے. اسی طرح سے پھر انسان کا جو ذہن تھا وہ بھی پھر ایڈوانس اسٹیجز میں جاتا رہا نا، اور پھر فائنلی اس کو اس بات کی ضرورت ہوئی کہ اس کو ہدایت کاملہ اس کو دے دی جائے. ٹھیک ہے. تو پھر اس پوائنٹ پر آ کر اس کی حفاظت کا جو ذمہ کی بھی ضرورت ہو گئی تھی نا، کہ اب جو ہدایت ملے پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے نا، کہ مطلب وہ ہمیشہ رہنے والی ہو. ایسے ہی کریں گے نا. اور کوئی بات کوئی یہاں پہ کلیریفیکیشن دینا چاہے گا یا چلے. اس لیے کہ اس سے پہلے کی کتابیں ابدی نہ تھی. کسی نے میوٹ کیا؟ اس لیے کہ اس جی سے صاحب، پہلے جی جی فریم، وہ پہلے کی جو کتابیں تھیں آپ کو بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی صحیفے آئے اور جتنی بھی کتابیں آئیں تو سب میں وہی توحید کا ہی ذکر تھا. مختلف طریقے سے اس وقت کے ایک ایک قبیلے اور اس کے لیے آتے جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں کی ہدایت ہوتی تھی. سارے انبیاء اور پیغمبر جو آتے جاتے تھے تو وہ ان کے لیے آتے تھے، وہ چونکہ پورے دنیا کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ اپنی خاص اس کے لیے آئے تھے ہدایت. تو اس طرح وہ چلتا جا رہا تھا. تو وہ ایوالوشن کے ساتھ ساتھ وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اس میں مزید چیزیں ڈالی گئیں. کبھی روزہ تھا، کبھی نماز تھی، تو کبھی کس طرح سے مختلف طریقے سے تھی. لیکن اس کا کوئی فائنل ایسا نہیں تھا کہ پورے ورلڈ کے تمام انسانیت کے لیے ایک ہی مذہب آ جائے اور ایک ہی طریقہ نماز کا اور ایک ہی مطلب اللہ اور رسول کی ہر چیز ہو جائے. یہ کامل اللہ تعالیٰ نے قرآن جب آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لاسٹ پیغمبر کے اوپر ساری شریعت کو بالکل واضح کر دیا کہ اب یہ تا قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. اب کوئی بھی وقت گزرے گا کسی کے پھر یہ نہیں کہ کوئی اور پیدا ہو جائے نبی اور کہے کہ نہیں اب ایسی شریعت آئے گی. نہیں، وہ فائنل ہو گیا تو اب وہ فائنل ہے تا قیامت وہی طریقہ رہے گا نماز کا اور زکوٰۃ کا اور ہر چیز جو ہے وہ کامل ہو گئی. اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں ہی اس کی حفاظت بھی کروں گا. اور قرآن کو کبھی اسی لیے کوئی بھی آپ پوری دنیا میں بھی جلا دے پر قرآن تو اتنے حفاظ اللہ نے پیدا کر دیے کہ وہ بغیر غلطی کے ان کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر سب محفوظ ہے کہ وہ دوبارہ سے صرف قرآن لکھی جا سکتی ہے. اور کوئی بھی دینی کتابیں جو ہے مذہبی جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ ابھی کوئی بھی نہیں لکھ سکتا کیونکہ تحریف ہو چکی ہے اور تمام لوگوں نے اس کو الگ الگ طریقے سے، بائبل بھی ہر ایک کی لکھی ہوئی بہت طرح کی ہیں لیکن اوریجنل فارم میں نہیں ملتی کہیں بھی. تو اس جی. لیے یہ اور اس میں ٹھیک. اس چیز کو ہم اس طرح جی ہاں بولے کیا کہہ رہی؟ نہیں آپ بولیے بیٹا. مطلب میں یہ کہتی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل جو احکامات آئے جو شروع میں آئے ہوں گے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اب فار ایگزامپل وہ جی تو بالکل سٹارٹ ہوئی تھی نا انسانیت اس وقت، تو اس وقت ایک دم سے یہ سود جی کی حرمت اور یہ ساری چیزیں تو یہ کوئی اس کا سینس نہیں بن رہا تھا نا بالکل. اس وقت. تو اس لیے پھر احکامات آہستہ آہستہ کر کے آنا شروع ہوئے نا، کہ جیسے جیسے جس دور میں جی جس چیز کی ضرورت تھی. تو ہم یہ نہیں کہتے جیسے شراب ہے نماز ایک دم اس وقت تو جی شراب کا بھی نماز کا روزے کا ہر ایک کا ڈفرینٹ طریقہ تھا ان کے پاس اور دو ہی نماز 2 رکعت ہو جاتی تھی. مطلب یہ جو پورا فائنل آیا ہے نا سلیبس ہم لوگوں کے پاس قرآن میں، یہ پہلے کبھی ایسا سلیبس نہیں آیا تھا. اور ضرورت بھی اس وقت نہیں تھی اس کی نا کہ اس طرح سے ہاں، ساری چیزیں ڈیفائن ہو. اور صحیح وہ صحیح. سلولی ایک ایک گروپ کے لیے آ رہا تھا. ایک ایک جہاں پہ جس ایریے میں ہوئی ہے تو اس ایریے اس کنٹری کے لیے آ گیا. پھر وہ آگے بڑھانے کا حکم بھی اتنا نہیں تھا کہ اس کو تبلیغ کر کے پورے ورلڈ میں پھیلایا جائے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کو پتا تھا کس وقت میں کس چیز کو کہاں تک پھیلایا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے رہے اور نبیوں پہ اور اتمام یہ نبوت ہو گئی رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پہلے کی جو امتیں تھی تو ان کے اوپر بالکل بھی تبلیغ یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ان میں کی بالکل بھی تبلیغ تھی، تبلیغ. ہاں ہاں ان کی اچھا. تبلیغ تھی لیکن ہاں ہاں اپنے اپنے اسی میں نا، نہیں جیسے مطلب کہ یہ لوگوں کی نہیں بات کہا کر تھا رہی ہوں کہ جو لوگوں کے اوپر نہیں وہ ہوتا تھا کہ لوگ بھی دین ایک دوسرے کو سکھائیں اور بتائیں. جیسے ہماری امت پر تو نہیں. پکا والا آ گیا نا، ان پہ نہیں جی ہوتا جی تھا کہ نہیں اگر ان پہ
ان پہ بھی تھی. وہ جو نبی سے سیکھیں گے تو وہ اپنے ایریا کے لوگوں کو بتائیں گے, تبھی تو ایک شہر سے دوسرے شہر کر کے وہ پھیلے گا وہاں پہ. لیکن یہ پوری دنیا کا نہیں تھا ان کے اوپر ذمہ داری. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں نا, سب کو, یعنی تمام جن کو, انسان کو, سب کو تبلیغ کرنے کا حکم آ گیا ہے. صحیح. جنات کو بھی تو پڑھایا تھا نا نماز, جنات کو مطلب بھی ان تو کے اوپر قرآن بھی تھا نا سکھایا. کہ جس کو بات پتہ چل گئی وہ دوسرے کو بتائے گا. یہ میں یہ ہاں سوچی تھی, کبھی یہ سب سنا جی نہیں جی نا کہ پہلے کے انبیاء کے اس میں بھی ایسے ہوتا تھا لوگوں پہ, یعنی تو یہ میں جاننا چاہ رہی نہیں تھی تھا. کہ تھا نا وہ جو یاد نہیں ہے وہ قصہ آپ کو, کہ جب وہ بنی اسرائیل کے وہ ایک عالم تھے کہ جو خود ہی عبادت رات دن کرتے رہتے تھے, اور چاہے ملک میں جتنی بھی شہر میں گندگی ہو رہی ہے سب کسی کو اٹھ کے بولتے نہیں تھے. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہوا کہ یہاں پہ ایک عذاب نازل کر دو, لوگ اتنے مطلب گند فحاشی پہ اتر آئے, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک بندہ ایسا ہے کہ جو رات دن سوائے عبادت کے ایک منٹ کو بھی وہ ہٹتا نہیں. تو اللہ نے کہا سب سے پہلے اسی کے اوپر نازل کرو, کیونکہ اس کے ماتھے پہ شکر نہیں آیا کہ وہ تبلیغ کر کے لوگوں کو بتاتا یہ بات, اور خود ہی اپنی عبادت میں لگا رہا. یہ پڑھی تھی نا حدیث, یہ میں نے, اچھا تو یہ وہ والی میں ہے. نے سنی ہے, لیکن نا مجھے اس کی آج تک اوتھینٹسٹی, مجھے کوئی ریفرنس نہیں نہیں ملا. نہیں, آتھینٹک ہے یہ, آتھینٹک ہے. ہر تمام علماء لوگ بیان کرتے ہیں, اور یہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ہے قصہ. اچھا اچھا اچھا, تو صحیح اس لیے ہاں اس وقت بھی تبلیغ تھی. تبلیغ صحیح ہمیشہ صحیح. ہر دور میں رہی ہے. اچھا, اور کچھ کہنا اصل ہے آپ؟ میں جنرل صاحب کہ انبیاء اور رسول میں جو بیسک ڈفرینس ہوتا ہے وہ کتابوں کا ہی ہوتا ہے, کہ انبیاء کرام پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں, اور جو رسول ہوتے ہیں, رسول جو ہوتے ہیں وہ جسٹ میسنجر ہوتے ہیں, انہی کی تعلیمات کو آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کسی نبی پہ اس پرٹیکولر دور میں نازل ہوئی ہوتی ہیں. کرن, یہ نا تھوڑا سا ایک وہ ہے, پوائنٹ آف کانفلکٹ تھا کیا, کچھ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ پر نا کوئی نئی کتاب کے طور پہ نہیں, مطلب جو پرانی شریعت تھی نا حضرت موسیٰ کی, وہ جبکہ رسول تو تھے حضرت عیسیٰ بھی, لیکن وہ پرانی شریعت ہی کنٹینیو, ان پہ کوئی نئی شریعت نہیں آئی تھی. تو یہ بات نا میرے لیے بھی تھوڑی نئی سی تھی, میں بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ نئی شریعت نئے رسول کے پاس آتی تھی. تو یہ تھوڑا سا نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی, پھر ہی میں آپ لوگ کے سامنے وہ کوئی ویڈیو وغیرہ پلے کر سکتی ہوں, کیونکہ زیادہ تر علماء تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نئی شریعت آتی تھی نئے رسول کے ساتھ, نئی کتاب آتی تھی. لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو رسول تھے نا, ان پہ کنٹینیو ہو رہی تھی. تو اس کو یار پھر دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے آپ لوگ بھی اپنے اینڈ پہ, صحیح ہے, کیونکہ سب کا اور یہ یہ کانسیپٹ چاروں ہے. کتابیں جو ہے نا, توریت, زبور, انجیل اور قرآن, ان کے علاوہ بھی صحف بہت سارے نازل ہوئے. صحف ابراہیم و موسیٰ آتا ہے نا, تو صحف بھی نازل ہوئے, وہ بھی اللہ کے احکام. کرن, میں آپ کو نا اس کی ویڈیو ایک بھیجوں گی, ٹھیک ہے, پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر یہاں پہ فائنل جو بھی ہم لوگ کو سمجھ آئے گا نا وہ پھر دیکھ لیں گے, صحیح. تھوڑا سا اس کے اندر کنفیوژن مجھے ہو رہا تھا. اچھا, تو ہم لوگ کدھر پہنچے, یہاں پہ کہ انسان جب اپنے عقلی بلوغ کو پہنچا, اپنی عقلی اور ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے پختہ میچور ہوا, تو یہ وہ وقت تھا کہ اب اسے ہدایت کاملہ و تامہ یعنی ابدی ہدایت مکمل طور پر دے دی جائے. لہٰذا اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی, اس لیے کہ اس سے پہلے کی کتابیں ابدی نہ تھیں, وہ ہمیشہ کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی تھی, اس لیے ان کی حفاظت مشیت الہی میں تھی ہی نہیں. اگر ہوتی تو نہ یہ گم ہوتی اور نہ ہی ان میں تحریف ہو سکتی. ہمیشہ کے لیے راحت, آخری ہدایت کاملہ و تامہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. اس ہدایت نامے کو تا قیام قیامت نافذ العمل رہنا تھا, لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. ذرا آگے چلیے, دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے یا دے کر بھیجے گئے وہ دین حق ہے, وہ ایک نظام اجتماعی ہے, ایک ایسا نظام عدل اجتماعی جس میں سب کے حقوق و فرائض کا ایک نہایت معتدل اور متوازن نظام موجود ہے, جس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. یہ وہ میزان ہے جس میں سب کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے. اس میزان سے تول کر ملے گا جس کو جو کچھ ملے گا قسط, اس میزان سے تول کر ملے گا جس کو جو کچھ ملے گا, قسط, عدل اور انصاف سے ہر فرد کو, ہر شخص کو اس کی ناگزیر ضروریات زندگی ملے گی. ٹھیک ہے,
اس کو پھر انشاءاللہ کل ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.